बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि पीडीएम उनके मुताबिक अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है और इन्होंने जलसों पर पूरा जोर लगाया, यानी अपोजिशन इत्तेहाद ने, लेकिन अवाम ने इनका साथ नहीं दिया। इनकी कोशिश थी कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाया जाए, लेकिन खुद फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट पे मामले पे पूरी तहकीकात होगी और इसके साथ साथ सरे महल और जो हुदैबिया पेपर मिल्स हैं इनकी भी तहकीकात होगी। मीडिया इत्तलात के मुताबिक हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से भी सवाल जवाब हुए, फिर कराची पैकेज पर भी बात हुई, जो पीटीआई के एमएनएज हैं फंड्स भी बात हुई, इस पर ज़्यादा तफसील भी जानेंगे क्योंकि हमारे पास जो मेहमान शख्सियत हैं वो इस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मौजूद थे। दूसरी जानिब जब हमने बात की ब्रॉडशीट की तो आज मरियम नवाज साहब, मुस्लिम लीग नवाज की जो नायब सदर हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ब्रॉडशीट के लिए, चूँकि वफाकी काबीना ने कल एक कमीशन की मंजूरी दी थी जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब की सरबराही पे, उस हवाले से उन्होंने शदीद तनकीद की और बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी आयद किए जो अब कमीशन के सरबराह हैं शेख अजमत सईद साहब। और उन्होंने कहा कि वो इस कमीशन की सरबराही करने से पीछे हट जाएं, वगरना उनके पास जो हक़ायक़ है वो सामने लेकर आएंगी। और साथ में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब भी दिया जब उनसे कहा गया कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है तो पंजाब असम्बली में आप क्यों कर इनके खिलाफ अदम एतमाद या इनको हटाने के लिए क्यों नहीं कोशिश करती। उस पर उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा कि नहीं, वो हुकूमत पंजाब को शहीद नहीं होने देंगी और वो चाहेंगी कि ये कंटिन्यू करें। लेकिन इसमें यही सवाल फिर पैदा होता है जब हम बात करते हैं कि पीडीएम के अंदर दरार है, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से क्लैरिफिकेशन आती है कि ऐसी कोई बात नहीं, कि वफाक में तो हुकूमत को गिराने और हुकूमत को हटाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाता है, लेकिन पंजाब को हुकूमत की कॉन्टीन्यूटी बारकैफ ये एक सवाल है जो उनसे ज़रूर पूछा जाएगा। पीएमएलएन के नुमाइंदगान से या उनकी पार्टी लीडरशिप से इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। पीडीएम के वाले से मीडिया में आज रिपोर्ट हुआ है कि मौलाना फजल रहमान साहब काफ़ी नाराज़ है और उनका कहना है कि फैसले बिलावल साहब और मरियम नवाज साहबा कर रहे हैं तो वो क्यों कर फिर सदर हैं। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसका ज़रा आता करेंगे प्रोग्राम के पहले हाफ में। दूसरे हाफ में जब आएंगे तो ज़रा हम एक फ़िक्री गुफ्तगू कर रहे होंगे इस्लामोफोबिया के वाले से। जो पहले हाफ के मेरे मौजूद मेहमान उनका तारुफ मैं आपसे करा दें तो हमें ज्वाइन किया एहसान टिवाना साहब ने। जनाब, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मौजूद थे और जो खारजा उमूर की कायमा कमेटी उसके आप सरबराह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आदिल अब्बाई साहब सीनियर एंकर हैं, ARY पे अपना शो करते हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच आदिल कि आपने हमें ज्वाइन किया। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं टिवाना साहब आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बताइएगा, मीटिंग हुई पार्लिमानी पार्टी की, ये सेनेट इलेक्शंस के वाले से भी बात हुई, कोई पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठी कि जो गवर्नेंस है, नूर आलम खान साहब का नाम मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि उन्होंने सवालात उठाए, फिर नजीब हारून साहब के वाले से भी बात हो रही है कराची पैकेज पे। क्या ओवरऑल हमें ज़रा बताएंगे, क्या माहौल कैसा था, गुफ्तगू शनीद हुई पीडीएम के हवाले से, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से? अनवर, ये हमारी जो मीटिंग है इसके अंदर पीटीआई में इसको खसूसियत है इस बात की कि चाहे उसकी वफाकी काबीना की मीटिंग हो, बड़ी खुल के गुफ्तगू होती है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड, बड़ी देर तक होती है, हर मौजू डिस्कस होता है। अच्छा। और उसके अंदर दिस इज़ पार्ट ऑफ जमहूरियत का हुस्न, खूबसूरती है। माजी के अंदर पार्टीज़ के अंदर जिस वक्त उनके हेड्स बैठे होते थे तो फिर किसी को बोलने की ये गुंजाइश नहीं होती। हमारी बड़ी बेतकल्लफ गुफ्तगू होती है और उसके अंदर आई सल्यूट द प्राइम मिनिस्टर कि उनकी पेशेंस भी जो है बड़ी काम रहती है, 2-2, 3-3 घंटे। और जिस वक्त आप हुकूमत में होती हैं, यूर इन ड्राइविंग सीट्स, तो आपसे तवक्कुआत होती हैं। सो मेंबर्स जो फील्ड के अंदर होते हैं, हमें जो हीट मिलती है फील्ड से फ्रॉम द पब्लिक, तो हमने अपने लीडर को वो ट्रांसफर करनी होती है, उसको बताना होता है कि पब्लिक की पल्स से। अभी इश्यूज हैं इस वक्त हमारे पास, महंगाई के इश्यूज हैं, नोट उसको छुपा नहीं सकते। फिर वो वजूहात हैं, आज वो महंगाई है, किस मकाम पे पहुंचे हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन एक हकीकत है कि पब्लिक रिलीफ चाहती है, बिजली के बिलों में रिलीफ चाहती है, खुर्दनोश की चीज़ों के अंदर रिलीफ चाहती है, सारे के अंदर। लेकिन जो हालात हैं क्राइसिस के अंदर वो कैरी करने हैं और उसको बर्दाश्त करना है, हैंडल करना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ होता है अवामी नुमाइंदों का फील्ड से कि हम लीडरशिप को बताएं। लीडरशिप को उस तरह की एक्सेस नहीं होती। हम समझते हैं कोई यहाँ ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे उसके अंदर महदूद हो जाते हैं, जिसके अंदर टेक्नोक्रेट्स के अंदर कि वो फिर एक
میکرو سی پکچر دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، لیکن اس کا درد تکلیف جو ہے وہ اس پہ اپنے ریڈر تک پہنچانا سب کا فرض ہے، اور اس کے اندر ممبران نے بھرپور طریقے سے اس کو آگاہ کیا۔ کراچی کے اندر جو وزیر اعظم پیکج دے کے آئے ہیں اس کی عمل درآمد کے اندر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی اس طرح کی سموتھ سیلنگ نہیں تھی، اس کی پیس سے اور نجیب ہارون صاحب واز دا کی مین۔ تو اسد عمر صاحب نے جب بتایا کہ نجیب ہارون صاحب سارے کر رہے ہیں، تو نجیب ہارون صاحب اسٹریٹ فارورڈ مین، بڑے لائلسٹ ہیں، انہوں نے حقیقت کو بتایا کہ ہماری جس وقت جو اسٹیل کی پرائسز ہیں وہ ہو گئی ہیں، ہمیں سارے PC1 کے اندر دوبارہ ٹینڈنگ کرنی پڑے گی، تو یہ کوئی اگلے 2-3 ماہ میں ہونے والا نہیں ہے، سو ٹائم از ٹکنگ۔ سو انہوں نے وہ ایک ریڈ فلیگ ہوتا ہے کہ اس کو پرائیورٹی پہ لینا چاہیے، اس سینس کے اندر ان سینسٹائز کیا، اور پرائم منسٹر اس کو نوٹس لیتے ہوئے اسد عمر صاحب کی اور ڈیوٹی لگائی کہ اس پہ آپ کریں۔ اب یہ مجھے بتایا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا، براڈ شیٹ کے علاوہ حدیبیہ پیپر ملز اور یہ سرے محل، تو میں اس لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کیونکہ جو لوگوں کی ہیٹ ہے وہ آپ آگے پہنچاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں کا کام بھی یہی ہے۔ آپ نے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں ٹیوانہ صاحب کہ لوگوں کے اس وقت مسائل سرے محل کی تحقیقات ہے، حدیبیہ پیپر ملز کو دوبارہ ری اوپن کرنا ہے، براڈ شیٹ ہے، یا جو آپ نے کہا شیخ خردونوش کی چیزوں میں قیمتوں میں کمی لانا، بجلی کے بلوں میں کمی لانا، یہ ترجیحات ہے یا یہ ترجیحات ہیں؟ What does the public want? عوام کی جو آپ سوچیں گے تو اس کا ہے کہ جو اس کی سیلریڈ کلاس ہے کہ میں مہینہ کیسے گزارتا ہوں، آج پہلی آ گئی، میں نے بچوں کی فیس دینی ہے، میں نے بل دینا ہے، یہ ساری کی ساری اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے اندر جس کی وجہ سے ریاست کو ایک ڈینٹ پڑ رہا ہے، ریاست کو ایک گھاٹا آ رہا ہے، ہماری اوپر سے وہ پالیسی پلفریج ٹھیک ہوگی تو اس کے بینیفٹ نیچے جائیں گے۔ ہم نے ایٹ میکرو لیول اگر کرپشن روکی ہے، گڈ گورننس کریں گے۔ گڈ گورننس کیا ہے کہ یہ ہم روکیں گے، ٹھیک کریں گے تو اس کے ثمرات نیچے تک پہنچیں گے، اوور نائٹ نہیں پہنچے گی۔ اٹ ہیز بین یعنی کئی دہائیوں کی برائی جو ہے وہ ہم 2 سالوں میں نہیں کر سکتے۔ سو اس کے اندر ہم نے زوال جو ہے معیشت کا وہ رک گیا، وی آر آن دا پازیٹیو سائڈ، اور انشاءاللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 2023 تک ہم پبلک سے سرخرو ہوں گے۔ اگر سرخرو نہ ہوئے تو ویل بی تھرون آؤٹ لائک جو پریویس گورنمنٹس ہیں۔ ٹھیک، عادل آپ کی کیا اس حوالے سے رائے ہے؟ جو انہوں نے اچھا بتایا کہ نمائندگان ہیں جو لوگوں کے حلقے کے مسائل ہیں وہ کنوے کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ان انٹریکشن سے فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم آتا ہے اس کا؟ پرائم منسٹر کے ساتھ پارلیمانی جیسے پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوتی ہے، جی بالکل آتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا ماضی میں جو ان کے MNAs تھا اور جو پارلیمانی پارٹی تھی، ان کا یہ اختلاف تو تھا کہ نواز شریف صاحب ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اور ملاقاتیں کرنا شروع کی جب دھرنا شروع ہوا، دھرنا ختم ہوا پھر ملاقاتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی سینٹ الیکشن کی آمد اس وجہ سے تو نہیں ملاقاتیں ہوئیں؟ یہ PDM ہمارا اوور 3 months کے اندر ایک ہوتا ہے۔ اچھا، کوارٹرلی ہوتی ہے؟ جی یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک دیکھیں اس کی اور بھی کئی وجوہات ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو پبلک پریشر ہے اس کو سیٹسائڈ کرنے کے لیے یہ جو ٹیکنیکل ٹیم ان کے ساتھ ٹیکنوکریٹس کی ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ہے گورننس کا ماڈل رن کرنے کے لیے۔ اصل میں ماسس کو کیا وہ میسج جا رہا ہے؟ مثلا خان صاحب سمجھتے ہیں پوری ذمہ داری سے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری آج بھی ان کی گورنمنٹ پہ عائد نہیں ہوتی، یہ پچھلی گورنمنٹس کا قصور ہے۔ میں نے بھی ان سے جب انٹرویو کیا، ان سے بات کی، تو میں نے کہا آپ نے 1 مہینے میں 2 دفعہ پیٹرولیم پرائسز بڑھا دی، تو یہ تو بڑا ایک عوام پہ برڈن ہے، forget about opposition۔ لیکن کیا عوام کی اپوزیشن کریٹ نہیں ہو رہی، جینوئن اپوزیشن ان سینس کہ گورنمنٹ ہمیں وہ ریلیف نہیں دے رہی جو دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا یہ کہ جب ہم نے ڈالرز کا ایکچوئل ریٹ مینٹین کیا تو یہ تو ہونا تھا۔ انہوں نے کہا پچھلی گورنمنٹس نے اتنا قرضہ چڑھا دیا، اگر ہم یہ پاس آن نہ کرتے تو اور ڈیٹس آ جاتے۔ تو جو پرائم منسٹر کے ذہن میں خاکہ ہے، خان صاحب کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے۔ لیکن 2.5 سال کے بعد کئی چیزیں اب ایسی ہیں جس کے اندر حکومت کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی۔ مثلا آپ کو کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایسا ریلیف دینا پڑے گا جو 2.5 سال میں آپ کا لگے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی گورننس کی، اب آ جائیں یہ جو پارلیمانی پارٹی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے انٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید میڈیا میں شاید اس ٹیکنوکریٹ ٹیم سے وہ میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو پائے گا یا ہو پا رہا جو شاید جو منتخب نمائندگان ہیں وہ اپنے حلقے میں لوگوں کو بتا سکیں کہ واٹ پرائم منسٹر از اپ ٹو۔ ٹھیک، ایک تو یہ اینگل بھی ہے، الیکشنز بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز پولیٹکس میں نا کچھ چیزوں کی بڑی سگنیفیکنس ہوتی ہے۔ شاید یہ میسج ان لوگوں کو بھی دینا ہو ود ان دا پارٹی کہ جو پرفارم نہیں کر رہے کہ کتنا پریشر ہے فرام دا ماسز الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، اور اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو یہ سپیس دے رہا ہوں کہ آپ
ڈیلیور کر لیں, نہیں کرتے تو دیکھیں میرے اوپر بھی یہ برڈن آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے ٹیوانا صاحب از ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل, لیکن اپیرنٹلی شاید اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کرنا بھی ہے اس قسم کی ملاقاتیں کر کے, کیونکہ آنے والے دن اور انٹرسٹنگ ہوں گے. کیونکہ پی ڈی ایم پہ تو ابھی آپ نے خیر سوال نہیں پوچھا, لیکن میں آپ کو ذرا اس میٹنگ کا حوالہ اس لیے بتا دوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چیز ٹیوانا صاحب سے ایک پوائنٹ کے اوپر مجھے تھوڑا سا اختلاف رہے گا, کیونکہ جو ایک عام ماضی میں وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتا تھا وہ شاید خان صاحب کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. وہ ٹویٹر ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو ان کو پبلک رسپانس پتہ چلتا رہتا ہے کہ پبلک کیا سوچ جیسے رہی ہے. اسلام آباد F9 پارک کو گروی رکھنے کی بات ہوئی, جی ایگزیکٹلی, اور وہ میڈیا بھی بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ والا پرابلم ان کا نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لیکن کیا لوگوں تک وہ میسج پہنچا پا رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی شاید اپنا رول پلے کر سکتی ہے, جو اپنے حلقوں میں جا کے لوگوں کو بتا سکے کہ وزیر اعظم کو احساس ہے کہ یہ پرابلم ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں ایشو کی طرف. لیکن عوام کی جہاں تک بات ہے, مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اب عوام کو نمائندگان سے آگے بات نکل گئی ہے. اب انہیں چاہیے ہر چیز میں ریلیف. انہیں جس چیز میں ریلیف ملے گا اس میں ان کو کسی کی سیٹسفیکشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سیٹسفائی ہو جائیں گے. لیکن اگر انہیں ریلیف نہیں ملے گا تو الٹیمیٹلی وہی جینوئن اپوزیشن جو ہے وہ بنے گی, کیونکہ یہ اپوزیشن تو جینوئن نہیں ہے جو اس وقت ان کو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, ڈیڈ لائنز دے رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جینوئن ان سینس کہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے, ریپرزنٹیشن نہیں ہے, لیکن وہ جینوئن اپوزیشن نہیں کر رہے جو جینوئن اپوزیشن کرنی چاہیے. مثلا آپ پارلیمان سے یہ کہہ کے نکلتے ہیں کہ آپ استعفے دیں گے, پارلیمان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے, پارلیمان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب اس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, 31 دسمبر 31 جنوری اس کے بعد آپ دیکھیں اس سے پہلے چھٹکی بجا کے, اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سینیٹ الیکشن لڑنا ہے, ہم نے بائی الیکشن لڑنا ہے, اور ہم نے پارلیمان میں جواب دینا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہے. سو اپوزیشن جینوئن اس وقت وہ اپوزیشن نہیں ہے. اپوزیشن وہ ہے جو اس وقت مہنگائی کی وجہ سے تو اس رہی ہے, وہ ان کی گورنمنٹ کے لیے ایک یہ چیلنج ہے. کیونکہ میں جو عادل نے بات کی ہے, میں دیکھ رہا تھا کلرک ایسوسیشن ہو, ٹیچرز ایسوسیشن ہو, پھر اور جو طبقات ہیں وہ یہاں آ کر زیادہ افیکٹو میرے خیال میں احتجاج کر رہے ہیں. اپوزیشن تو پتہ نہیں کب آئے گی, انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, اسلام آباد آئیں گے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایک رولر بیک گراؤنڈ سے ہے سر, یہ جو بھی آتا ہے وہ چینی آٹے کی قیمتوں کی ہمیں سے سوال پوچھتا ہے, کہتے ہیں اس کا ڈالر سے کیا تعلق ہے. میں پھر وہی اس کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمیں عوام نے بٹھایا, ہم نے کسی ٹیکنوکریٹ نے یہاں پہ نہیں بٹھایا, ہم کوئی امتحان دے کے نہیں آئے, ہم سی ایس ایس کر کے نہیں آئے. ہماری اے سی آر انہوں نے اب آپ اقتدار کر رہے ہیں, وہ سی ایس ایس والے یا ٹیکنوکریٹ چلا رہے ہیں. اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ایک ڈفرنس آتا ہے, بٹ دے آر دی ایکسپرٹس. وہ ٹیم کے اندر پرائم منسٹر کا ایک ویو ہے کہ اس کے اندر اسپیشلائزڈ پیپل, اور ان کے اوپر وہ رلائی کرتے ہیں کہ if they are producing results. عادل نے جیسا کہا بالکل, پرائم منسٹر اپنی ٹیم ہر محکمے ہر منسٹری کے اوپر وہ اس نے وارن کیا ہوتا ہے, اور وہ چینجز بھی کرتے ہیں. کبھی ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوا, پنجاب میں بھی کرتے ہیں, ادھر بھی کرتے ہیں کہ جو آپ نے پرفارم جہاں سمجھتے ہیں نہیں ڈیلیور ہو رہا اس کے اوپر وہ آپ دیکھیں نا, آج وہ مریم سے میں جب انٹرو میں سوال رکھا بھی, ان سے سوال ہوا عثمان بزدار صاحب پہ, انہوں نے کہا نہیں ہم تو چاہیں گے کہ عثمان بزدار صاحب ٹرم پوری کریں. تو وہ بھی اب میرے خیال میں ان کی کنٹینیوٹی چاہ رہی ہیں. تو یہ از اٹ گڈ فار دی گورنمنٹ, اور ریڈ فلیگ وہاں سے بھی آتا ہے. پھر عثمان صاحب کا سی ایم پنجاب کا وہ ایک انداز ہے, شہباز شریف صاحب کا ایک انداز تھا, غلام حیدر وائن کا دوسرا انداز تھا, وٹو صاحب ڈیفرنٹ تھے. بزدار صاحب کا ایک دھیما انداز ہے, لیکن اس کے اندر پرائم منسٹر کا کانفیڈنس ان کے اندر ابھی بھی ہے, ان کی ٹیم کے ساتھ ہے. ہی فیلس لائک کہ اس کے اندر بہتر ہو رہا ہے, اور بھی بہتری کی گنجائش ہے. میں نہیں کہتا کہ بہتری کی گنجائش نہیں ہے, وی کوڈ ڈو مچ بیٹر. اور گورننس کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. جب ہمارا الائٹ اسپیکر جس وقت کہہ رہا ہوگا پنجاب میں ڈاکو راج ہے, تو دیٹس این الارم. تو اس کے اندر تھا, لیکن ہماری پارلیمانی پارٹی کے اندر ماشاءاللہ ایم کیو ایم کی پارٹیسپیشن تھی, پی ایم ایل کیو موجود تھی, ہمارے بلوچستان کے صاحبان موجود تھے. سو دی نمبر وہ موجود تھا. اور کل پرائم منسٹر نے بتایا ہے کہ پرائم منسٹر نے کل ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر, انہوں نے کیونکہ چیف جسٹس صاحب بیمار ہیں تو ڈیلے آ رہی تھی, یہ سینٹ میں شو آف ہینڈز بل کے حوالے سے, تو وہ کل لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے اندر بل آ رہے ہیں, تو وہ ہم ہاؤس میں لے کے آ رہے ہیں. بیکاز آپ ترمیم لے کر آ رہے ہیں, ہم امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اس پہ تو ہے وہ ان دونوں پارٹیز نے کہا تھا کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. تو یہ عادل, یہ بہت سے ناقدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے شفافیت کے لیے, لیکن یہ اس وقت حکومت کی ضرورت بھی ہے اوپن بیلٹنگ. کیا جو پنجاب اسمبلی میں, ویسے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اراکین صوبائی اسمبلی بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے مل رہے ہیں, لیکن وہ خواجہ داؤد سلیمانی صاحب وہ عثمان بزدار صاحب کے بڑے مخالف ہوئے ہیں. تو اوپن بیلٹنگ سے حکومت بھی چاہتی ہے کہ انشور ہو جائے کہ ان کے کون کون سے ووٹرز ہیں اور کس نے ان کو ووٹ دیا کس نے نہیں دیا.
ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ خان صاحب از بین ایڈوکیٹنگ دس تھنگ فرام لاسٹ مینی ایئرس. وہ ہی واز دا ون کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. ود ان دا پارٹی بھی اس کے اوپر ریزسٹنس ہے ان کے یہاں کہ ہاں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں شاید کچھ میں کچھ اوبیسلی ٹیکنیکل ایشوز بھی آتے ہیں، آپ نے اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ سینٹ جب چیئرمین آپ کے پاس میجورٹی نہیں تھی تب بھی سینٹ چیئرمین آ گئے. لیجسلیشن کوئی کرنی ہوتی ہے وہ لیجسلیشن بھی ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے یہ اس وقت شاید ایز پولیٹیکل پارٹی ان کے لیے کوئی ضرور ایشو ہو، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بڑا کوئی رسپانس آنا اور چاہیے. یہ اچھا ہے کہ اب یہ پارلیمنٹ میں ترمیم لے کر آ رہے ہیں رادر دین سپریم کورٹ سے کوئی جو ریفرنس پہ فیصلہ آتا. بالکل یہ رائٹ ہے، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو لے کے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ریسیپروکیٹ کریں گے. مجھے نہیں لگتا ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں لکھا تھا انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی، لیکن وہ اس موقع پر بٹ وہ دونوں تو سپریم کورٹ کے اندر جیسے آپ کہہ رہے ہیں سندھ نے گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی انہوں نے اپوز کی ہے اوپن بیلٹنگ. ہاں اور وہ دونوں ہی اس کے مجھے لگتا ہے کہ اس حق میں نہیں ہے ابھی تک. تو جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے تو کہیں یہ نہیں ہمیں نظر آ رہا. اور میرا خیال ہے یہ ایشو جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو اپوزیشن اس پوزیشن میں نا کہ یہ اگر بولتے کہ سیکرٹ کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں اوپن کر دیں، یہ کہتے ہیں اوپن کر دیا تو کہتے ہیں سیکرٹ کر دیں. یہ بھی کیا وجہ ہے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ الیس کی بلانے کی؟ کیونکہ بلاول صاحب ان ہاؤس چینج کی بات کرتے ہیں تو نمبرز کے حوالے سے یا کنیکٹ بہتر رکھنے کے حوالے سے نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی تھریٹ جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کو ہے. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کو شاید ایک مذاق سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر. اسسمنٹ کیا ہے کہ زرداری کیپنگ ان ویو آصف زرداری صاحب کی جو دیکھیں میرا خیال ہے جو کچھ وہ مہارت ہے وہ اس وقت فی الحال ٹینشن ڈیفیوز کرنے کے لیے ہے فرام دا بوتھ سائڈس. ٹینشن تو بہرحال ایک کریٹ ہو گئی تھی نا. اگر پیپلز پارٹی بھی اسی پوزیشن کو لے لے جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے لی ہوئی ہے تو گورنمنٹ اس کو سیریس لے نہ لے، لیکن یہ سیریس مسئلہ ہے. کیونکہ آپ اگر پروٹیسٹ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، ظاہر ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں. اس میں انریسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. میں اس پہ بھی کوئی انٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیلنج کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے، اسٹیٹ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر پبلک ماسز بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں یا چھوٹی تعداد میں بھی ہوں، بہرحال ایک ایشو چیلنج بنتا ہے. سو فی الحال مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹینشن ڈیفیوز کرنے کے لیے، اور اس میں پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کر رہی ہے فرام دا بوتھ سائڈس کہ جی ادھر والوں کو بھی سمجھا دینا کہ ہم سمجھا لیں گے اور ادھر والوں کو بھی سمجھا دینا کہ فی الحال سمجھ جائیں، کیونکہ حالات ہمارے لیے فی الحال اتنے سازگار نہیں ہے کہ ہم سڑک پہ کھڑے ہو کر فیصلہ کر لیں. ود ان دا پارلیمنٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ابھی نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ ضرور سامنے آئے گا اور اس کا انحصار ان کی پارٹی کی گورننس پر اور ڈیلیوری کے اوپر ہوگا. کیونکہ اگر ان کی ڈیلیوری آنے والے چند ماہ میں یہ ڈٹرمن نہیں کر سکی کہ ویئر وی آر ہیڈنگ تو ڈیفینیٹلی دے گونا ہیو سم سیریس ایشوز ود ان دا پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ. سو یہ جو گیپ گین کیا جائے گا، میں اس کو اینالائز اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو گیپ گین کیا جائے گا یہ فار نو ریزن نہیں ہوگا. جو چاہے وہ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کسی بھی طرح گین کر لے، وہ پریشر بلڈ اپ کرے گا. وہ ان کو امبیرسمنٹ پی ڈی ایم کو فار دا ٹائم بینگ ضرور ہوگی کہ وہ کہاں گئے استعفے، کہاں گیا لانگ مارچ، لیکن وہ گریجولی پریشر ان کی پارٹی پہ گورنمنٹ پہ بلڈ اپ ضرور ہوگا اگلے ان گڈ کمنگ 4-5 منتھس کہ وہ اس ڈائریکشن کو سیٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے جو کہ ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کیے ہیں. سو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر کوئی سنجیدہ جو ہے نا وہ احتجاج ضرور ہوگا اور اس میں شاید وہ جو ماسس کی ابھی سپورٹ پوری طرح اپوزیشن پارٹیز کو نہیں ملی، شاید وہ اس کے اندر ایڈ آن ہو جائے اور یہ اگلے اس بجٹ کے بعد، اس سال کے بجٹ کے بعد میرے انالیسز یہ ہیں کہ ان کے لیے ٹف ٹائم، جینون ٹف ٹائم شروع ہو جائے گا if they don't perform. دیوانہ صاحب یہ جو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی کچھ ہم سے سیکھ لو، کچھ ہم سے پوچھ لو، یہ حکومت اپنے وزن سے گر جائے گی، تو اس کا مطلب وہ آپ کی پرفارمنس، اور جیسی عادل کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے یہ جو پریشر آپ پہ ریلیز ہوا ہے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے اور باڈی لینگویج سے بھی پتہ چلتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کے کانفیڈنس سے بھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے لیے چیلنج اور بھی زیادہ ہو جائے گا ود الیکٹریسٹی بلز، ود انفلیشن، ود ایچ پاسنگ ڈے ہمارے اوپر پرفارمنس کا چیلنج جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. ہم اپنی آدھی ٹرم گزار چکے ہیں، یس ٹھیک ہے، اور ہم ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکے. دوسرا اس کے اندر جو ہمارے اکنامک جہاں ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے، اس پیس سے، اس رفتار سے نہیں جا سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے ٹارگٹ اچیو؟ یہ ابھی آپ سال پورا اس کرونا میں چلا گیا، کرونا کے اندر بھی ڈیڈ بیٹر، اس سے بہتر نکل آئے. خدا کرے گا ابھی ہمارے جو رورل سائڈ کے اندر ہے، ایگریکلچر کے اندر ہماری جو 5 میجر کراپس ہیں سوائے کاٹن کے، اس میں ہمیں کمی آئی ہے. اس میں سیلاب آ گئے سارے سندھ کے اندر،
اور بھی ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ہماری اس وقت گنے کی کاشتکار کو بہت اچھی قیمت مل رہی ہے. چینی کی قیمت کم ہوگی؟ 1 ارب روپیہ ایکسٹرا رولر کے اندر گیا ہے. 1 ارب؟ ہماری ہاں جی ہماری چاول کی بہت اچھا زمیندار کو اس کے پیسے ملے ہیں. کاشتکار کے ساتھ گنے کی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی اس کے وزن کے اندر, اس کی پیمنٹ کے اندر. لیکن میز ہماری جو بہت اچھی ہو گئی ہے, اس کے اندر رولر کے اندر اس وقت آپ کو بہتری پیسہ گیا ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, اب اس کا افیکٹ آئے گا. ہماری 60-70% پاپولیشن جو ہے اس کے اندر رولر کے اندر رہتی ہے. ابھی اس کو ہم کیسے مینج کرنا ہے کہ جس وقت چینی مہنگی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن انٹرنیشنل ہے, ہماری ویٹ کی کراپ بہت اچھی آ رہی ہے لیکن انٹرنیشنل ویٹ پرائسز بھی چڑھ گئی ہیں, سندھ نے بھی 2000 کر دی ہے. اب اس کو مینج کرنا ہے کہ ہم نے اربن طبقہ جو ہے جو اس کو یوز کرتا ہے اس کو فوکس ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے سبسیڈائز کر کے اس کو ہم نے اس پہ کرنا ہے. ہم اس کو روک نہیں رہے, فارمر کو ہم اس کی جنس کی پرائس انٹرنیشنل کے کمپیٹیبل دے رہے ہیں جو سے ماضی میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, دیز آر آل گڈ انڈیکیٹرز. اس وقت ہم خسارے میں نہیں ہیں. ہمارا اگر آپ قرضے کا ایشو نکال دیں نا جی, تو ہمارا فسکل اور کرنٹ اس وقت جو بیلنس ہے وہ ہم پلس کے اندر ہیں. ہماری قرضے کو کیسے نکالیں؟ قرضہ ہی تو سب سے بڑا ایشو ہے نا حقیقت ہے نا. وہ بٹ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ آفٹر 17 years. یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا نا. اگر یہ خدا کرے یہ ٹرینڈ چلتا رہے, ابھی جس وقت ساری دنیا کھلے گی, کرونا ان کی انڈسٹری کھلے گی, تو جو ہمارا ٹیکسٹائل کا ہے, جو ہمارا ایکسپورٹ کا ہے, وہ اپنا حصہ ہر کوئی بنگلہ دیش بھی لے گا, انڈیا بھی لے گا, چائنا بھی لے گا. ابھی تو اس وقت ہمارے جو یعنی انڈسٹری کا بہت بہتر اس کا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ کے آرڈرز آ رہے ہیں, ہم میٹ نہیں کر رہے. سیمنٹ ہمارا پلس ہے. سو دے آر گڈ سائنس. سو انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم اسی طرح اس پہ کنسسٹنٹ رہے تو ٹارگٹ ملے گا. میں عادل کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں پولیٹیکل پارٹی سے ڈر نہیں ہے, اپوزیشن سے ڈر نہیں ہے. وی آر آن اے بیٹر ہائر مورل گراؤنڈ. تو یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں 11 جماعتیں, آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس پورے ٹائم کے اندر کیا ہوا ہے, ہم نے روکا ہے, جلسے کیا, انہوں نے سب کچھ کر لیا, سب تھریٹ کر لیا, یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ایکسپلوئٹ کرنا, دا ایشو وڈ بی اور پرفارمنس. جو ہم نے دعوے کیے ہیں, جو ہم نے اپنے ایک بار ہائر رکھا تھا, اس پہ پہنچنا, اس پہ ڈیلیور کرنا. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹیوانا صاحب نے بات کی نا, کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کسان خوش ہے کیونکہ انٹریکشن ہو رہا ہے تو اندازہ ہو رہا ہے, گنے کی پرائس اچھی مل جائے گی آپ کو, کسان آپ کا خوش ہے, چاول ٹھیک. 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. دیکھیں وہ خوش ہے, اچھی بات ہے, آپ کی گروتھ اور اچھی ہوگی, نیکسٹ آپ کو اور ایڈوانٹیج. لیکن جو آپ کی لوور مڈل کلاس ہے, جو سیلریڈ کلاس ہے, جو اربن آپ کی پاپولیشن ہے, اور اس کے علاوہ اوور آل بھی ان جنرل بھی میں بات کر رہا ہوں, جب آپ پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کا برڈن ساری چیزوں پہ آ جاتا ہے. آپ وہ پاس آن نہیں کر پا رہے, جو ریلیف آپ کسان کو بھی دے رہے ہیں یا انڈسٹریلسٹ کو بھی دے رہے ہیں, وہ انڈسٹریلسٹ اور کسان کیا وہ پاس آن کر پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ یہ نہیں کر پا رہے. اور جب نہیں کر پا رہے تو جتنے ایڈوانٹیجز انہوں نے جن سیکٹرز کو دیے ہیں, یہ اب گورننس سبجیکٹ اسی چیز کا نام ہے نا, کہ اس کے اوپر ایسی ایڈمنسٹریشن ہوتی جو اس چیز کو ان کو اکاؤنٹیبل بناتی کہ لوگوں کو چاول, چینی, جس پہ آپ نے بینیفٹ دیا ہے کسان کو اور انڈسٹریلسٹ کو, وہ آپ کو اویلیبل ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات کی نا انہوں نے کرونا کی, کرونا جہاں ایک ڈس ایڈوانٹیج رہا شروع میں, لیکن کچھ مہینوں بعد وہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے لیے وہ ایڈوانٹیج میں کنورٹ ہو گیا. آپ کی آج ایکسپورٹس اس لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ پوری دنیا کی انڈسٹری بند ہے, آپ کو کام مل رہا ہے, کانٹریکٹ مل رہا ہے. اب آپ پہلے تو آپ کمپیٹ کرنا پڑ رہا تھا نا, مشکل تھا آپ کے لیے, کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی وہ نہیں تھی. آج آپ کو کرونا نے ایڈوانٹیج دیا ہے یہ اتنا بڑا کہ پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہوئی ہوئی اور آپ کی مارکیٹ کھل گئی اور وہ یہ کام کر رہی ہے. لیکن دیکھنا اس کے اندر اگین یہی چیز ہوگی ہمیں کہ کیا اس کا بینیفٹ عوام کو ملے گا یا نہیں ملے گا. وہ صرف انڈسٹریلسٹ تک یا ٹیکس یا سرمایہ دار تک جو ہے وہ فکس ہو جائے گا. سو اگر وہ پاس آن نہ ہوا تو یہ ایک سیکٹر کی خوشحالی ضرور ہوگی لیکن اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. سو اس جو ایڈوانٹیج, میرا خیال ہے آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کرونا ہمارے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہے. ہر لحاظ سے ایڈوانٹیج بن گیا کیونکہ نہ اپوزیشن اس طریقے سے موبلائز ہو سکی, نہ ہی جو ہے وہ آپ کو جس طرح دنیا بند ہوئی آپ کو کانٹریکٹس ملے. اور ایک چیز اور, انوار صاحب آپ تو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا, آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, کہ ہمارے لیے چیلنج یہ بھی ہے, ٹیوانا صاحب کی گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے اس وقت کہ آپ نے ابھی انڈسٹریز کو بھی وہ ساری مراحت دینی ہیں تاکہ وہ مارچ اپریل تک اپنے آرڈرز, اپنی چیزیں کمپلیٹ کر لے. کیونکہ اپریل کے بعد جب ورلڈ اوپن ہوگا, مارکیٹس اوپن ہوں گی ویکسینیشن کے بعد, تو اگین پھر جو ہے وہ 2-4 مہینے بعد دنیا ری گین کرے گی اور پھر ہمارے لیے چیلنج کھڑا ہوا ہوگا بیکاز کاسٹ آف پروڈکشن بہرحال ہمیں زیادہ پڑے گی. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا پالیٹکس پر بھی آ جاتے ہیں. آپ ٹیوانا صاحب کہہ رہے ہیں, آج پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم از ناٹ اے چیلنج, اور وہ ایشو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے.
ظاہر بات ہے جب آپ لوگوں کے لیے گورننس ایک ایشو ہے، میں دوبارہ اس پہ آنا چاہوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ براڈ شیٹ کے حوالے سے جو تحقیقات ہونے جا رہی ہیں ہدیری پیپر ملز سرے میل، اس سے سر کچھ نکلے گا؟ آپ لوگوں کا بیانیہ ہے، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ 23 سال سے کہہ رہے ہیں کہ رولنگ ایلیٹ جو ہے انہوں نے پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا. آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آپ نے $29 ملین تو دے دیے، نکلا کیا، ملا کیا، بازیاب کتنا ہوا ہے؟ سب اسی کے لیے یہ جس وقت ہوا تھا تو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی نے ہی چیئرمین نیب کو طلب کر لیا تھا. یہ لا اینڈ جسٹس والی نہیں، اس پہ فورن افیئرس والی، بیکاز ہمارا اس لنڈن مشن تھا جس کے تھرو ٹرانزیکشن کی براڈ شیٹ پہ. پھر ان کی ریکویسٹ آ گئی کہ ابھی ہم پورا اس کی تحقیق کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اچھا، تو ابھی نو جسٹس اس کا کمیشن از فارمڈ. تو جسٹس عظمت سعید صاحب کی سربراہی میں آپ پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہائی کمیشن سے ہوئی ہے؟ جی ہاں. نہیں، بٹ اس پہ تو پرائم منسٹر کو جب میں نے انٹرویو کیا تو پرائم منسٹر نے تو اس پہ کہا کہ یہ تو میں نے کہا آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں کہ یہ پیمنٹ ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی ریزرویشنز نہیں ہے، بلکہ ہمیں £5,000 پر ڈے کا پڑتا تو اس لیے ہم نے تو وہ پیمنٹ کرنی تھی. اور یہ پچھلی گورنمنٹس نے کیس ہارے اور وہ ایکسیپٹ کیا تو ہم نے تو صرف وہ پیمنٹ کی ہے. سو دیر از نو سچ ریزرویشن آن دس سبجیکٹ بائی دی گورنمنٹ. آ رہی ہے پیس میل انفارمیشن آ رہی ہے. اچھا. اور اس کے اندر ابھی وہ کہتے ہیں کہ پورا جسٹس جنرل امجد کا اسٹیٹمنٹ ڈفرنٹ آ رہی ہے. فاروق آدم ابھی صاحب وہ کی کہہ رہے ہیں آ کہ رہی ہے. انہوں نے ساری جو تھی انہوں نے براڈ شیٹ والوں نے وہ ساری انفارمیشن بیسک ہماری جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے سپریم کورٹ But that is the case that I'm talking about, the money transfer. تو ابھی جو ہے سارے اس میں حقائق سامنے آ جائیں گے. باقی اب کہہ رہے ہیں کہ کس میرا تھا یہ کیسے غیر متنازع انداز میں اس تحقیقات کو بڑھا سکتے ہیں؟ مریم نواز صاحب تو کہہ رہی ہیں شیخ عظمت صاحب کو نہیں ہونا چاہیے سربراہ، انہوں نے ہماری حکومت گرانے میں حصہ ہے ان کا. ہمارے پاس اتنی ابھی تک میچورٹی نہیں ہے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی جس وقت بنانا ہے گورنمنٹ نے اور اپوزیشن نے، وہ بھی ہمارے ڈیڈ لاک میں چلا جاتا ہے. ہم ایک بندے پہ کہاں راضی ہو سکتے ہیں؟ آپ نے رائٹ جانا ہے، میں نے لیفٹ جانا ہے. آپ قصبن کا نام لیں گے، کوئی دوسرا آ جائے گا اس پہ اعتراض کرے گا. He's a very reputed Is he a good selection شیخ عظمت سعید صاحب جیسے ریٹائرڈ؟ دیکھیں بہتر یہ ہوتا کہ کنسنسس ہوتا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کنسنسس ہو ہی نہیں سکتا. میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی وجہ. کل میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کل ہمارے پروگرام میں مظہر عباس صاحب تھے، ان کا یہ سجیشن تھی کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہہ دیتے چیف جسٹس صاحب کسی بھی جج کو لگا دیتے، دیکھیں حضور، یا ریٹائرڈ جسٹس کو لگا دیتے. اگر ہم تو ڈرتے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگ جائے. اگر سپریم کورٹ نے بھی لگانا تھا تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دینا تھا. اگر وہ ان کے خلاف چلا جاتا تو بعد میں انہوں نے آبجیکشن کر دینا تھا، اور اگر اپوزیشن کے خلاف جاتا تو انہوں نے آبجیکشن کر دینا تھا. واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا. جی بالکل. اور پاکستان کا پیسہ لوٹا اور ایک بندے نے نہیں لوٹا، یہ بہت لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، بہت سارے سیکٹرز اس کے اندر انوالو ہیں. اسی طریقے سے آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پچ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ بٹھا کر انگیج کر لیا جاتا. بے شک اپوزیشن بیٹھتی نہ بیٹھتی، ایک نام رکھ کے سامنے بات ضرور کرنی چاہیے تھی. لیکن کنسنسس نہیں ہو سکتا. یس اٹ از ٹرو، کنسنسس نہیں ہو سکتا. لیکن کیا کریں، یہاں پر سب کے جج اپنے، یہاں پر سب کا انصاف اپنا. کیا ہمارے پورے معاشرے ماشاءاللہ بڑا زرخیز مٹی کوئی ایسا شخص ہے جو غیر متنازع ہو؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر وہ متنازع نہیں بھی ہے، the moment he will take the charge he will become controversial. ٹھیک ہے، اور she will become controversial. تو اس تحقیقات کا آؤٹ کم کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں اسی طرف پولیٹیکل ایکسیپٹیبلٹی میں اسی طرف دیکھیں آج ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے. وہ یہ ہوئی ہے کہ آج سرے میل کا ذکر بھی آ گیا. اب دیکھیں نا، کیونکہ زرداری صاحب واز ان اے کمفرٹیبل پوزیشن، تو پیپلز پارٹی کو بھی ان کی گورنمنٹ نے بتایا ٹھہرو بھائی، یہ معاملہ صرف جو ہے وہ شریف فیملی میں اینڈ نہیں ہونے والا. اگر ہم نے اس کو تھرو چیک کیا، انویسٹیگیٹ کروایا، تو پھر یہ قرا وہاں تک جا کے نکلے گا. تو آپ بھی ذرا آرام فرمائیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ایک پولیٹیکل پوزیشننگ کی ہے انہوں نے کہ بھائی ہم پی پی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کہیں زرداری صاحب یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہے وہ سنبھال لوں گا دونوں فرنٹس. تو میرا سوال یہ تھا اس کا آؤٹ کم نکلے گا؟ دیکھیں پاناما میں کل بھی بات ہوئی، پاناما میں 400 کے قریب لوگوں کے نام آئے تھے. نواز شریف تو اس میں نااہل بھی ہو گئے اور ظاہر بات ہے سیاست سے باہر ہو گیا. باقی جو لوگ تھے ان کا تو ہم نے کوئی فالو اپ دیکھا نہیں. پاناما میں جو فہرست میں لوگ آئے تھے اور بھی نام تھے، اس میں بھی 200 کا بتایا جاتا ہے. تو یہ نکلے گا کچھ؟ اس سے میرا سوال یہ ہے، نا امیدی سے آپ نے اسی طرح ہر پہ مٹی ڈالنی ہے، نہیں نکلے گا. فور دی سیک آف آپ کو کوئی حقیقت تو پتہ چل جائے گی، فور دی سیک آف ریکارڈ تو آ جائے گا. اگر پیسے نہ آئے نہیں، لیکن ریکارڈ پہ تو ہمارے پاکستان کی اس کے اندر پاکستان کی ریاست کا لاس ہوا ہے. نہیں، میرا پچھلی گورنمنٹ یہ کی موجودہ ود ڈیو آل ریسپیکٹ، دیکھیں آپ جب جائیں گے
تو آپ کو شاید رینیول بھی کرنا پڑے کانٹریکٹ کا ود اینی فرم، ان کے ساتھ کر لیں، کسی اور کے ساتھ کر لیں. کس کام کے لیے جب جائیں گے؟ سر آپ نے اگلے پیسے، اگر کوئی کمیشن کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ریکوری بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اصل چیز تو ریکوری ہے میرے تو خیال میں. ریکوری کے لیے آپ نے کوئی کمپنی ہائر کرنی ہے نا دوبارہ، یا ہائر کرنی ہے یا دوبارہ انہی کے پاس جانا ہے، کوئی رینیول براڈ کرانا ہے. شیٹ. سو اگر آپ اتنے ارب دینے کے باوجود کچھ نہیں نکال سکیں اور آگے بھی آپ نے پیسے دینے، تو میرا خیال ہے یہ صرف ریسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف ریکارڈ کے لیے یہ کام کرنا ہے. ہم نے احتساب کے لیے کرنا ہے نا. پنشمنٹس دینی ہوں گی ٹو آل دوز ہو ور بینگ انوالوڈ اور ملنی بھی چاہیے ہینیس کرائم کہ آپ نے ملک کا پیسہ لوٹا. لیکن اس میں جو $1 ملین کوسچن ہے وہ یہ کہ ماضی میں کیا ایسا ہوا؟ آنسر از نو. ماضی میں کسی بھی تحقیقات کا کوئی حل نہیں نکلا. اور اگر فیئر ہو اور دکھے کہ فیئر ہو تو پھر میرا خیال ہے یہ ضرور ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اور مریم بی بی کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں میں اگین کہوں گا، اگر اس گورنمنٹ کے دنوں میں بھی کسی بندے نے پوچھا تھا، کمیشن کی وہاں کوئی بات نکلی تھی، اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے وہ کون بندہ تھا ڈیلیگیشن میں گیا تھا جس نے یہ کٹ کی بات کی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے آپ یہ بتائیں کیا مریم بی بی انتظار کر رہی تھیں کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا نام پہلے اس کمیشن کے ہیڈ کے طور پہ آ جائے اور پھر وہ بتائیں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ان کے کوئی تحفظات تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ قوم کو جب وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد ہی سامنے لے کے آ جاتے کہ ان کا جو ہے پرسنالٹی ہے، کریکٹر یہ ہے. سو آپ لوگوں نے اپنے سارے کارڈز اس لیے چھپا کے رکھے ہوئے کہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے، یا قوم کو جینوئنلی کبھی بتانا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ سو یہ آئی ڈونٹ بائی دس آرگومنٹ کہ میں یہ سب قومی اسمبلی کا ان سیشن ہے، ہم اب کوئی لیجسلیشن اور انشاءاللہ سینٹ الیکشن ہوں گے اس کے بعد، کیونکہ اکثر آپ کے نمائندگان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی قانون پاس کر دیتے ہیں، سینٹ میں جا کے اٹک جاتا ہے، وہ ہچ ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں کوئی زبردست قسم کی لیجسلیشنز بھی نظر آئیں گی؟ نصب آئی تھنک جس وقت اگر اس کے اندر ہمارے پاس نمبرز گیم ہوتی ہے جمہوریت کے اندر، جی ظاہر تو وہ اگر ریکوائرڈ ہو، کئی ہوئے ہیں جس کے ساتھ ایگری کر گئے ہیں، کئی ہوئے ہیں جو ہم نے جوائنٹ سیشن میں بلا کے کیے ہیں، نمبر ظاہری نہیں تھے لیکن پھر بھی اس کے بعد جیسے ایل صاحب نے کہا دے وینٹ تھرو. سو اگر وہ آ جائے گا تو آئی تھنک ود دی رائٹ بہت چیزیں جو ہیں وہ ادھر سے پاس ہو کے پڑی ہیں جو سینٹ کی وجہ سے رکاوٹ اور اس میں بہت تیزی ہے. وقت میرا ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ سینٹ ٹوانا صاحب، عادل عبائی صاحب، دونوں موضوع مہمان کا بہت بہت شکریہ. ویورز یہ اپنی گفتگو کی جو پاکستان کی اس وقت سیاست ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو اسلامو فوبیا پہ ہم ضرور گفتگو کریں گے، ایک فکری نشست کریں گے، اس کی وجوہات جانیں گے، تدارک کیسے ممکن ہے، اور ہمیں ایز اے مسلم اسلامی دنیا کے رہنماؤں کو بھی اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس گیپ کو، اس مس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں، یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا. ویلکم بیک ویورز. اسلامو فوبیا، مسلم مخالف بیانیہ، جس میں اسلامی عقائد، روایات اور جو طور طریقے ہیں مسلمانوں کے، ان کو منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے. پھر نسل کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوتی ہیں، چاہے انفرادی سطح پہ ہوں یا اجتماعی سطح پر. اور جب اس کے رد عمل میں مسلمانوں کی جانب سے جارحانہ طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کو بنیاد پرست، فنڈامنٹلسٹ قرار دیا جاتا ہے. ویورز ایک فکری نشست ہم کریں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ جو اسلامو فوبیا ہے، جس کا زیادہ تر سامنا مسلمان بالخصوص جو اہل مغرب میں رہتے ہیں ان کو سہنا پڑتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، تدارک کیسے ممکن ہے، اور ہمارے جو اسلامی دنیا 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ہمارے رہنما اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ ہم جانیں گے. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، بلکہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں افضل خان صاحب. اب برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، بڑے سرگرم ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ وہ وہاں پر یہ موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ ویسٹ کی سوسائٹی میں یہ جو ٹرینڈ ہے، رجحان ہے،
یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ افضل خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم نے یہ سبجیکٹ اس لیے چنا ہے کہ یہ آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مسلمانوں کی اکثریتی تعداد ہے اور کرسچینٹی کے بعد اسلام بڑھتا ہوا مذہب ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میں فگرز دیکھ رہا تھا یو کے میں اس کے بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کے کمیونٹی سینٹرز آپ لے لیں، جو مسجدیں آپ لے لیں، یا جہاں پر وہ مکین ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور چونکہ لندن میں 1 ملین سے زائد تو پاکستانی اور کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے، کیا آپ کی اب تک فائنڈنگز ہے اس پر برٹش پارلیمنٹ میں بحث ہوئی کہ کیسے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ افضل خان صاحب جی بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ ڈسکشن رکھی ہے کہ آئی تھنک یہ فیکچول پوائنٹ ہے کہ خود برطانیہ کے اندر اس کے اندر انکریز نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کو وائڈن کریں تو یورپین یونین جو ہے، یورپ جو ہے، اس میں بھی یہ ایشو ہے۔ اور اگر اس کو تھرڈ فیز میں لے جائیں اور گلوبل پوائنٹ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف ممالک کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک یہ کمپلیکس آئیڈیا ہے، اس کے اندر بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ریزن ہے۔ ایک تو میں کہوں گا یورپ کے نقطہ نظر سے کہ ہسٹوریکل پوائنٹ ہے کہ ہسٹوریکل جو ہسٹری ہے ہماری ریلیشن شپ کی وہ کیا ہے، تو اس میں وہ کنیکشن آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ٹرکش خلافت تھی 15th سینچری کے قریب بعد تو 19th سینچری، یہ جو ٹائم ہے اس میں بھی جو ٹینشن یورپ کے ساتھ رہا ہے، پرٹیکولرلی ایسٹرن یورپین ممالک جہاں ہیں جس پہ ٹرکی کا بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے، فرانس تک، تو یہ بھی آئی تھنک بیک گراؤنڈ میں ہے۔ اور تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ریسنٹ چیزیں ہیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کسی حد تک پولیٹیکل لیول پہ بھی کنیکشن ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ پاپولسٹ ٹائپ کے نیشنلسٹک ریلیجس اینگل کے جو لیڈرشپ آتی ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے وہ مختلف طریقے سے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے ساتھ ہے، سامنے ہے، جو ابھی ختم ہو چکے ہیں، فرانس کا ہے، اسی طرح اور بھی ممالک ہیں۔ آپ کے قریب ہمسایہ ملک بھارت کے اندر بھی یہ سملر مودی آئیڈیا جو ہے، ہندتوا آئیڈیالوجی ہے، یہ شو کرتی ہے کس طرح یہ پاپولسٹ ٹائپ کے لیڈرشپ جو ہے وہ نفرتوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے ووٹ بینک کو ڈیولپ کرنے میں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آئی تھنک ہو رہی ہے برطانیہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، گلوبلی بھی۔ آپ نے اچھا احاطہ کیا تاریخ کے تناظر میں بھی اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب اس افرید کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ اس میں آپ جو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، جن کو نمائندگی ملی ہوئی ہے باثر ایوانوں میں، پھر ہماری مسلم دنیا کے رہنما ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا، تو اس میں ویژن بڑا کلیئر ہے، اور انہوں نے اقوام متحدہ کی تقریر ہو یا کوئی بھی فورم ہو، اس پر جا کر اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بڑا واضح موقف اختیار کیا۔ فرانس میں جو حالیہ واقعات ہوئے اس پر اسلامی دنیا کے ممالک کو انہوں نے لیٹر بھی لکھا۔ کیا ہمارا اس پہ جوابی رد عمل ہے، ہمارا کاؤنٹر کیا ہونا چاہیے؟ جی آئی تھنک سمپل لیول پہ تو بات کیا ہے نا کہ ہمیں اچھا مسلمان ہونا چاہیے، پہلی بات کہ جو بھی ہمیں دیکھتا ہے وہ قرآن کو نہیں پڑھے گا، اسلام کی تاریخ کو زیادہ نہیں پڑھے گا، جو سامنے لوگ ہیں ان پہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو ایک ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم 1.5 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، ہمیں اگنور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہماری اپنا رویہ جو ہوگا وہ اچھا ہوگا تو یہ اس ہسٹوریکل جو ٹویسٹ کیا گیا ہے فیس کو، یہ امپروو ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلیکٹیو لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہماری تنظیمیں ہیں، جیسے برطانیہ کے اندر ہم آباد ہیں، تو مختلف لیول پہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے، یہ الائنس کو بلڈ کرنا یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا پوائنٹ آتا ہے گورنمنٹ لیول پہ، کیونکہ یہ جو چیز ہے ریلیشن شپ، تو یہ ایکچولی ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے۔ ہر شخص پہ فرض بنتا ہے کہ وہ سٹیپ فارورڈ لے دوسرے کی طرف۔ اگر ہم دنیا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں ہم امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس رسپانسبلٹی کو گورنمنٹ پہ بھی آتا ہے۔ تو جیسے برطانیہ کے اندر ہے تو ہم نے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر APPG برٹش مسلم بھی وہاں پہ ہے، اور مختلف اور بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اس چیز پہ کام کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر ہم نے ایک رپورٹ بھی شائع کی تھی جس پہ ہم نے پچھلے
2-2.5 साल मेहनत करके मुख्तलिफ प्रोफेशनल लोगों को साथ लेके हमने एक डेफिनेशन को भी तैयार किया था। और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी हम प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो मेजर पार्टीज हैं, जो बरतानिया नुक्ता की नजर से 2 मेजर पार्टीज हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, क्योंकि ये मसला सोसाइटी के अंदर है। तो इस लिहाज से आप देखते हैं कि इन पार्टियों के अंदर भी ये चीज है। हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो लेबर मुस्लिम नेटवर्क के बेस पे थी, जिसमें हमने इस चीज को आइडेंटिफाई किया था लेबर पार्टी के अंदर इस इश्यू पे क्या मसाइल हैं। और जो मुसलमान वहां पे बहुत से मेंबर भी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, मेयर भी हैं जैसे सादक खान साहब हैं। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी लेबर पार्टी के अंदर ये इश्यू है। और जब मेन गवर्नमेंट पार्टी की तरफ हम आते हैं, वो कंजर्वेटिव टोरी पार्टी है, तो उसमें मैं समझता हूँ कई गुना ज्यादा प्रॉब्लम है। और बार बार हमने इसको आइडेंटिफाई भी किया है। प्राइम मिनिस्टर खुद इस चीज के शिकार रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने मुसलमान औरतों के हिजाब निकाब पे अटैक किया था, तो ये वो चीज है। तो मैं समझता हूँ वो अल्टीमेटली जो हमारी मुसलमान लीडरशिप है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अलायंस को, रिलेशनशिप को डेवलप करना। और जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है, वहां पे भी ये आवाज उठाना। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अफजल साहब ज़रूर बताएंगे। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें खुद एक अच्छे मुसलमान के तौर पर मिसाल बनना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 है और इस वक्त भी पाकिस्तान में भी सेकंड वेव है, और लंदन जहाँ से आप हमसे मुखातिब हैं वहाँ पर तो लॉकडाउन है। हमने देखा कि आगाही तो है वेस्ट में, वहाँ पर न्यूज़ के बहुत से ज़राए हैं, इल्म है, वहाँ रिसर्चेस बहुत होती हैं। तो हमने खुद भी देखा कि वहाँ पर बताया गया कि कोविड से मुकाबला करने के लिए जो मुस्लिम वे ऑफ लाइफ है उसको अपनाना चाहिए। वज़ू का तरीका जो है वो बताया जाता है, इससे वायरस को दूर करने के लिए बड़ा इफेक्टिव है। फिर सफाई का जो ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगाही तो है, और इस हवाले से इस्लाम के जो मुस्बत पहलू हैं वो भी सामने आ जाते हैं। ये जो सर पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि बहुत से जो हॉट स्पॉट्स हैं पूरी दुनिया में, कश्मीर आप देख लें, मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, फ़लस्तीन का आप इशू देख लें, जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने किस किस्म का एक तरफा किस्म का वहाँ फैसला किया और बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का कैपिटल, फिर सीरिया देख लें, इराक देखें। तो वहाँ के जब तक से आप नहीं समझते कि ये जो हॉट स्पॉट्स हैं और ये पॉलिटिकल इशूज़ नहीं रिजॉल्व होते मुसलमान ममालिक के हवाले से, जो वहाँ पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये इशूज़ रहेंगे, ये इस्लामोफोबिया और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, इनकी बेखली नहीं हो सकेगी। जी, आपने एक अच्छी निशानदेही की है कि ये एक एस्पेक्ट है जो मुख्तलिफ लेवल पे इनजस्टिस हो रहे हैं, उस इनजस्टिस को रिमूव करना जो है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मुसलमानों की भी है और जो गैर मुस्लिम है उनकी भी है, क्योंकि जब तक दुनिया के अंदर इंसाफ की तरफ हम नहीं आएंगे तब तक ये अमन नहीं होगा। लेकिन ये टू एज सोर्ड है। इसमें यह भी बात है कि कुछ हमारे अपने अंदर सफों में ऐसे एक्सट्रीम एलिमेंट फिर पैदा होते हैं जो इसको रिक्रूटिंग सार्जेंट के तौर पे इश्यूज को इस्तेमाल करते हैं, और वो भी फिर पॉलिटिकल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। मजहबी से हटा के मजहब को एज ए क्लोक इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखने की जरूरत है अपनी सफों के अंदर। और जो दूसरी तरफ है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये अलायंस को डेवलप करें। ये अलायंस जब हम बनाएंगे, जो सफरिंग लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है, तो इसमें हमारी ताकत बढ़ेगी और जो कॉमन ह्यूमैनिटी है वो उभरेगी। तो जितनी ज्यादा जब ये उभरेगी तो ना मैं समझता हूँ हमें मदद मिलेगी इन मसलों को हल करने की। अब अफजल साहब का तकला में बात आप यूएन की सतह पर आप देखें कि ये हमारे वो डीप वुंड हैं जिसमें बहुत सी सफरिंग बहुत लंबे अरसे से हो रही है, जिसमें जो सबसे पहले चीज सामने आती है वो ये है कि जो यूएन है, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितनी इनइफेक्टिव है, वो किस तरह ये जियोपॉलिटिकल बेस पे इनको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट चीजों को, इंस्टेड ऑफ के जो मसले हैं उनको हल किया जाए। और ये इंडिया आपके सामने चीज हो रही है कि वो खुद ना सिर्फ कश्मीर के अंदर जो जुल्म कर रहे हैं, मिलियन के करीब लोगों को जो आर्मी वहां पे डाली हुई है, लॉकडाउन कंप्लीट किया हुआ है। ये हमारा ये कोविड-19 का लॉकडाउन नहीं है, कंप्लीट लॉकडाउन है। इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन की जा रही है, एजुकेशनल डिस्ट्रक्शन की जा रही है, इंटरनेट को टोटली बंद किया जा रहा है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप थी इंडिया और कश्मीर की, उनको वायलेट किया जा रहा है। और खुद इंडिया के अंदर
आप देख रहे हैं दिल्ली के रेड फोर्ट में क्या हुआ है अभी सिख हमारे बहन भाइयों के साथ, और इसी तरह मुसलमानों के साथ किस तरह हो रहा है। कोविड-19 जो बात आप कर रहे थे उसको देखें, किस तरह इसको इस्तेमाल किया गया था खुद इंडिया के अंदर, और यहाँ बरतानिया के अंदर भी दाएं बाजू के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो ब्लेम करते हैं मुसलमानों को रॉन्गली। तो इसको चैलेंज करना ये हमारा फर्ज बनता है। अच्छा, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि वेस्ट पे कवानीन भी है, हेट स्पीच जो है वो अलाउड नहीं है। तो आपने यूएन की बात की, आप समझते हैं यूएन की सतह पर इस मामले पर बात होनी चाहिए कि मुसलमानों के अकायद, क्योंकि मेरे ख्याल में मजहब की अंडरस्टैंडिंग भी फर्क है। आप तो लंदन में रहते हैं, ज़ाहिर बात है आपको इसका अंदाजा होगा, और आप माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं। हम अपने मजहब को कितना सीरियस लेते हैं और वो अपने मजहब को कितना सीरियस लेते हैं। तो हेट स्पीच के हवाले से कोई कानून साजी में मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने से इज्तनाब करने के लिए कोई इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि आप नोट करें इट्स पॉलिटिकली इनकरेक्ट। इन जर्मनी मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, आप हिटलर का नाम नहीं ले सकते। आप जूस के खिलाफ जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, यू कांट टॉक अबाउट इट इन बर्लिन, और इसी तरह लंदन में, और हर मुल्क की अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं। इन पर भी कोई आप समझते हैं लेजिस्लेशन होनी चाहिए, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। जी, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें समझने का है, ये तो सही है कि मुख्तलिफ लोगों की जो कमिटमेंट होती है रिलीजन के साथ वो डिफरेंट लेवल पे होती है। हर इंसान बराबर नहीं है। आप मुसलमान माशरे के अंदर भी आप देख लें तो आपको ये नजर आएगा कि ये डिग्री ऑफ कमिटमेंट होती है। और इसके अलावा यूरोप के अंदर तो अच्छी खासी तादाद ऐसी है जिसका मजहब के साथ कोई तल्लुक है नहीं है। तो मजहब जो है यूरोपियन लाइफ के अंदर इतना डोमिनेट नहीं है। इसके बरक्स मुसलमान सोसाइटी को जब आप देखते हैं तो उसके अंदर जो मजहब है वो एक्चुअली काफी डीप लेवल पे है। तो ये एक फंडामेंटल इशू है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो इसको भी हमें इवेल्युएट करने की जरूरत है, क्योंकि आपने इशारा किया कि जर्मन के अंदर और मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक के अंदर हॉलोकॉस्ट के हवाले से आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको क्रिमिनल ऑफेंस किया जाता है। तो किसी हद तक इस पॉइंट क्लियर है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम कहीं पे भी नहीं है। तो स्पेशली इस एरिया में जिसमें कि आप दूसरे के दिल को तकलीफ दें, दूसरों को ये मुश्किल में डालें, रिलेशनशिप को खराब करें, ये कौन सी अच्छी इंसानियत है। तो इस पे आई थिंक डिस्कशन होने की जरूरत है कि किस लेवल पे जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसको प्रमोट किया जाए। सिर्फ बात टॉलरेंस की ना की जाए बल्कि सेलिब्रेशन की जाए। वो तभी होगी जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, हमसे बरतानिया से आप गुफ्तगू कर रहे थे। और व्यूअर्स, इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा इशू है और ये पूरी दुनिया का एक अहम इसलिए इशू है, जैसे अफजल खान साहब भी कह रहे थे, 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन इस तरह के मसाइल उभरते हैं जब भी मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, क्योंकि हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। चाहे अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हो, कुरान मजीद हो, जिनको अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा मुकर्रब और बाइज़्ज़त समझते हैं और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करते। इसके साथ साथ हमें वेस्ट को ये भी इंगेज करना है कि इन सेंसिटिविटीज़ को कैसे सामने रख कर एक बेहतर इंटरफेथ डायलॉग की शुरुआत की जा सकती हैं, ताकि जो मुसलमान बिलखसूस दियार गैर में बसते हैं वो इसका ज़्यादा निशाना बनते हैं, उनको कैसे महफूज रखा जाए इन हमलों से। हम इस तरह के और दीगर जो अहम इश्यूज़ हैं उनको भी अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करते रहेंगे। दीगर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उसमें साथ साथ ये भी चूँकि एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है, इसको भी हाईलाइट करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि इस डिस्कशन में हम मुख्तलिफ इसकी जो जहते और पहलू हैं उनको भी लेकर आएंगे। आज हमने एक एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी और लेजिस्लेटर से बात की कि यूरोप का पर्सपेक्टिव भी सामने है। हम कोशिश करेंगे जो एकेडमिया है उसमें और जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको भी शामिल करें इस डिबेट में। आज के लिए यही कुछ। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर में मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद उमर उल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।